बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद हम आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे हैं उनके मुताल्लिक़ बयान करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कुरान मजीद में आता है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वारिस सुलेमान दाऊद, और सुलेमान दाऊद के कायम मुकाम हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी हयात में जब अपने वारिस के बारे में मुतफक्किर हुए, काफ़ी उन्होंने देखभाल की, तो उनको अपने सबसे छोटे बेटे पर जो उस वक्त लड़कपन में थे को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया और अपने दरबार में उनको एक बाकायदा मुकाम दिया गया जहां वो बैठते थे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के होते हुए अब एक केस पेश हुआ कि एक गडरिया चरवाहा और एक खेत का मालिक काश्तकार पेश हुए आप दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में और अपना मुकदमा पेश किया कि ये इसका रेवल रात को पूरा आ गया मेरे खेत में, मेरा खेत बिल्कुल तैयार था और हम कल ही उसकी यानी आज उसकी कटाई करने वाले थे, तो सुबह जब हम उठे तो खेत बिल्कुल वीरान था और उसमें कोई तिनका बराबर भी जो है वो सब खेती का नहीं मिला। ये सारी रात सोता रहा और इसका रेवड़ सारी रात चरता रहा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनका फ़ैसला ये किया कि इसकी बकरियां खेती वाले को दी जाएं, चरवाहे की बकरियां खेती वाले को दे दी जाएं। कुरान शरीफ में आता है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसकी तरकीब बता दी, इस फैसले की तरकीब बता दी। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बहुत ही लड़कपन की आवाज़ में और बारीक आवाज़ में बोले कि मैं इस फैसले पर अगर आपको इत्मीनान ना हो तो मैं एक और फैसला पेश करना चाहता हूँ, और मेरा फैसला ये है कि खेती वाले को चरवाहे की बकरियां दे दी जाएं और चरवाहे को खेत वाले का खेत दे दिया जाए। चरवाहा उसको ज़मीन को तैयार करे, खेत को तैयार करे, उसमें बीज बोए, उसको पानी वगैरह लगाए और उसको बड़ा करे। इस असना में जो खेत का मालिक है उसके पास जो बकरियां होंगी वो उनके बकरियां भेड़ें वो उनकी ऊन से, उनके बच्चों से और मुस्तफ़ीद होगा। इस तरह जब खेत तैयार हो जाए, एंड तैयारी के वक्त जो है वो पूरा खेत वाले को दे दिया जाए और बकरियां चरवाहे को दे दी जाएं। इस तरह ये फ़ैसला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया और अपने फ़ैसले को रद्द करते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले को लागू किया। और ये बनी इसराइल में एक बहुत काबिल तवज्जो फ़ैसला हुआ। इसी के साथ एक और फ़ैसला भी बताया जाता है कि दो औरतें पेश हुई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उन्होंने दुहाई पेश की कि हम जो है वो ये मेरा लड़का है, दूसरी छोटी कहती मेरा लड़का है, बड़ी कहती मेरा लड़का है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन दोनों की बातें सुनते हुए, बड़ी ज़रा ज़्यादा चर्ब ज़बान थी, तो उस चर्ब ज़बान को
انہوں نے وہ بچہ دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں کو بلا لیا اور اپنے پاس ان سے معاملہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک چاقو لے آؤ، چاقو لے آؤ، میں اس کو چیر کے آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں، دونوں کے پاس جو ہے وہ اس بچے کا کچھ نہ کچھ حصہ چلا جائے گا۔ تو چھوٹی جو تھی اس نے فوراً ہی یہ کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، آپ یہ بچہ بڑی کو ہی دے دیں، آپ یہ بچہ بڑی کو ہی دے دیں، مجھے بس وہ بچہ تقسیم نہ ہو، بچہ فوت نہ ہو، مجھے اس کی فکر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی کو دے دیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کو دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی کو دے دیا۔ یہ احادیث میں بھی روایت آتی ہے، ملتی ہے۔ تو اس طرح یہ فیصلہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے لاگو کر دیا۔ شروع کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر، لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں سب کچھ دیا گیا، سب کچھ علم دیا گیا، حکمت دی گئی، حکومت دی گئی، اور سب سے بڑھ کر انعام نبوت بھی دی گئی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ واضح فضل ہے اللہ جل شانہ کا۔ حکومت بے مثل حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، چرند پرند، ہوا، جنات، انسان، سب ان کے تابع۔ واقعہ کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ لشکر لے کر آپ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو گھوڑوں کے پیروں کی آواز سے ایک چیونٹی نے کہا، قرآن شریف میں آتا ہے، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں آپ لوگوں کو کچل ڈالے، بے خبری میں آپ لوگوں کو کچل ڈالے۔ تو یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، ہنس دیے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ دعا پڑھی، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات آپ نے مجھ پر کیے اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر دعا کی چیونٹی کی آوازوں کو سن کے۔ آپ کا دربار لگا ہوا ہے، جن و انس سب حاضر ہیں، چرند پرند، جن و انس، ہوا، سب حاضر ہیں۔ تو اس وقت آپ نے نگاہ دوڑائی تو سارے حاضر تھے، ایک ہدہد غائب تھا، ہدہد غائب تھا۔ تو آپ نے جو ہے وہ سخت تشویش فرمائی اور باقاعدہ آرڈر جاری کیے کہ وہ کہاں ہے، دیکھو اس کو کہاں رہ گیا، میں اس کو، اگر اس نے صحیح اس کا عذر پیش نہ کیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو اتنے میں ہدہد آ گیا۔ ہدہد آیا تو اس کو باقاعدہ جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم سے ہو کے آ رہا ہوں
جو کہ سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، اور ان پر جو حکمران ہے وہ ایک عورت ہے، ان پر حکمران ایک عورت ہے، ملکہ سبا جسے کہتے ہیں، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور آپ نے آج تک ان کا نام بھی نہیں سنا۔ میں ان کی یہ خبر ہی لایا ہوں آپ کے پاس۔ تو آپ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں، میں یہ خط لکھ رہا ہوں، آپ ایسا کرو یہ خط لے جا کے اس ملکہ کے گود میں ڈال دو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ہدہد کو جب خط لکھا گیا وہ ملا تو ہدہد لے کے اس کو اڑا۔ ہدہد نے وہ خط لے جا کے ملکہ سبا کی گود میں ڈالا۔ ملکہ سبا، بلقیس ان کا نام تھا، ملکہ سبا کا، ان کی گود میں ڈالا۔ گود میں ڈالا تو انہوں نے وہ خط کھولا اور پڑھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بعد اس کے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ یہ مضمون تھا اس خط میں جس کو ہدہد نے ملکہ سبا کی گود میں گرایا۔ ملکہ سبا نے اپنی پوری مشاورت ٹیم، مشیروں کو بلایا، زعماء کو بلایا اور ان کے سامنے کہا کہ دیکھیں یہ خط آیا ہے میرے پاس اور اس کو بھیجنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور یہ پیغام ہے، تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ مجھے کیا رائے دیتے ہو؟ میں نے آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جو کچھ آپ لوگ مشورے میں بتاتے ہو میں اس کو قبول کرتی ہوں، دیکھتی ہوں۔ تو مشیروں نے کھل کر کہا کہ دیکھیں ہم طاقت میں بہت زیادہ ہیں، ہم قوت میں بہت زیادہ ہیں، ہمیں آپ جیسا حکم دیں گے ہم لڑنے کو بالکل تیار ہیں، تو باقی آپ کی مرضی، آپ نے کیا جواب دینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی، لیکن ہم اپنے طور پر بہت تیار ہیں۔ تو ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، جس کی قرآن کریم میں بھی تعریف آئی ہے، اللہ جل شانہ نے تعریف فرمائی ہے کہ بہت سمجھدار، معاملہ فہم خاتون تھی، انہوں نے اپنے مشیروں سے کہا کہ دیکھیں جب بھی کوئی فوج کسی ملک میں داخل ہوتی ہے تو وہ تہس نہس کر دیتی ہے، وہاں کے عزت دار لوگوں کو بے عزت کر دیتی ہے، جو بڑے زعماء ہوتے ہیں ان کی وہ زعماء ان کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیتی ہے اور قتل و خون ہوتا ہے۔ تو میں تو اس کو برداشت نہیں کرتی کہ میں اس کی اجازت دوں کہ کوئی میرے ملک کو آ کے تاخت و تاراج کرے، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ تحفے تحائف بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ تو ایک پوری ٹیم تیار کی گئی، تحفے تحائف تیار کیے گئے اور کچھ مشیروں کو بھیجا گیا اس کام کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہی وہ پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی عزت و تکریم کی، ایک بٹھایا، ان کے دربار کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے سارے مشیر۔ تو ایسے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف پیش کیے گئے اور خط جو بھی پیغام تھا وہ پیش کیا گیا ملکہ سبا کا، تو انہوں نے وہ تحائف اٹھا کے ان کو واپس کر دیے اور کہا کہ ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیا کی کیا چیز، کیا سہولت، کیا
قوت پاور میرے پاس نہیں ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اپنی ملکہ کو کہو کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آئے۔ وہ واپس گئے، جب ملکہ کو بتایا تو اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ تیار ہو گئی۔ ایسے میں جب پتہ چلا کہ وہ آنے کو تیار ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے، جو تخت اس کا مشہور ہے وہ تخت لے کر آئے۔ تو بہرحال تخت منگوا لیا گیا اس ملکہ کے آنے سے پہلے، اس میں تھوڑی بہت قریب جو ہے وہ رد و بدل کی گئی، تخت آ گیا، ملکہ سبا بھی پہنچ آئی۔ ملکہ سبا جیسے ہی پہنچی تو استقبال کیا گیا، بٹھایا گیا، پھر ان کو دکھایا گیا کیا یہ تخت آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کأنہ یہ اس جیسا ہے، بلکہ وہی ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنے محل میں چلنے کی دعوت دی، تو وہ ان کے ساتھ چل دی۔ جیسے ہی چلیں تو آگے فرش میں ان کو پانی رواں دواں نظر آیا، تو ملکہ سبا بلقیس نے اپنے پینچے چڑھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرش ہے، اوپر بلوری فرش ہے، شیشے کا فرش ہے، اس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے۔ تو وہ اس بات پر حیران بھی ہوئی اور بہت قائل ہو گئیں، اور پھر اسی اثناء میں وہ ایمان لے آئیں، پھر ان کی قوم بھی ایمان لے آئی، اس طرح وہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ اور ملکہ بلقیس کے خاص طور پر ملکہ سبا کی قرآن کریم میں بھی تعریف آئی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بڑی معاملہ فہم عورت تھی، شورائی نظام اس کا عام مشہور تھا، اور وہ اپنے ملک میں اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ گو کہ وہ سورج پرست تھے، لیکن وہ اچھی کردار کی مالک تھی۔ اس طرح یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا آنا اور پھر ان کا ایمان لانا بھی ایک بہت بڑا واقعہ گزرا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ گھوڑے لائے گئے، آپ کو بہت پسند آئے۔ ان کی دیکھ بھال میں و ان کو دیکھنے میں کرنے میں ان کو جو ہے وہ وقت لگ گیا، کوئی ان کی عبادت کا ٹائم وقت چوک گیا، تو وہ وہیں چھوڑ کر، گھوڑوں کو چھوڑ کر اندر آئے اپنے تخت کی طرف، اپنے محل کی طرف۔ دیکھا تو تخت کے اوپر ایک کوئی مردہ سا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ انتباہ تھا آپ علیہ السلام کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نماز ادا کر کے واپس گئے، اور ان تمام گھوڑوں کو آپ نے ذبح کر دیا کہ یہ ایک انتباہ تھا میرے لیے کہ مال کی محبت میں آپ نے ہمیں بھلا دیا۔ تو انہوں نے ان گھوڑوں کو جو ہے وہ ذبح کرا دیا۔ تو ایسے میں اللہ جل شانہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ اب ان کو گھوڑوں کی ضرورت نہیں رہتی، ہوا ان کے تابع ہو گئی، اور ہوا میں سے جو ہے وہ اپنے کام آنے جانے کے لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص یہ بھی انعام عطا ہوا کہ ایک تانبے کا چشمہ بہتا رہتا ان کے پاس۔ تو اس تانبے سے وہ آپ علیہ السلام جنوں کی خدمات لیتے ہوئے بڑی بڑی دیگیں بنواتے، لگن بنواتے، فرش بنواتے، اور مختلف چیزیں اس سے بنواتے تھے۔
یہ بھی آپ علیہ السلام کو ایک انعام عطا ہوا۔ آپ علیہ السلام کا بتایا جاتا ہے، اور حدیث شریف کے بھی مفاہیم میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی آ گیا، تو آپ کو پتہ چل گیا قبل از وقت، آپ اس وقت تعمیر کروا رہے تھے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسرائیل کو کہا کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ میری کھڑے ہوئے روح قبض کر لو۔ جنوں کی پوری فوج جو ہے وہ تعمیرات میں مصروف تھی، کوئی لوہا لا رہا تھا، کوئی گارا لا رہا تھا، کوئی اینٹیں اٹھا رہا تھا، بڑی بڑی مشینیں بھی چل رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح اپنے عصا کے سے ٹیک لگائے کھڑے رہے اور جنات بھاگ توڑ کے کام کرتے رہے، اوپر نیچے جب بھی دیکھتے کہ حضرت تو کھڑے ہوئے ہیں، اب دن ہو یا رات ہو آپ کھڑے ہیں، تو جنات بھاگ دوڑ کے کام کرتے رہتے، اور کرتے ایسے میں سال کے قریب بیت گیا، اور اس کو عصا کو اللہ جل شانہ کی ایک ترتیب ہے، سنت ہے کہ ہر چیز کو ایک زوال ہے۔ اب عصا کو دیمک لگ گئی، گھن لگ گیا، عصا کو گھن لگ گیا یا دیمک لگ گئی، اور وہ اس کو چاٹتے اوپر کی طرف آئی، اور جب وہ زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزن جب اس سے بڑھ گیا، اور عصا کی طاقت سے، لاٹھی کی طاقت سے، تو آپ علیہ السلام گر گئے، اور جیسے ہی آپ علیہ السلام گرے تو ایسے ہی جنات کی فوج کام ادھورا چھوڑ کر رفو چکر ہو گئی۔ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 50 سے ذرا اوپر تھی، اور ان کے بعد آپ کا بیٹا رجعام بادشاہ ہوا، 17 سال اس نے حکومت کی، اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔